अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ज़ुबैर साहब आपका भी शुक्रिया। गंदम चीनी रिपोर्ट के बाद अब जो पावर सेक्टर रिपोर्ट है उसको भी पब्लिक करने की आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उसको लेकर कितनी हलचल मचा चुकी है और मज़ीद इसके क्या असरात हो सकते हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ दुनिया हैरान परेशान हुई कि जब तेल मनफी ट्रेडिंग करने लगा और कोरोना की वबा ने तेल को भी पानी पानी कर दिया। पाकिस्तान को इन हालात में मुआशी तौर पे कोई फ़ायदा हो सकता है, ये भी प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा नून लीग ये कह रही है कि पार्लियामेंट इस वक्त मुअत्तल है, पार्लियामेंट को फ़ाल किया जाए, इजलास बुलाया जाए। निज़ामी साहब, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सियासी मामलात की बात करें तो अब कल की तारीख़ है, बुलावा है शहबाज शरीफ साहब के लिए नैब की जानिब से। इससे पहले तो वो पेश नहीं हुए थे, उज़र था कि वो पहले अलील रह चुके और उनकी उम्र भी ज़्यादा है। अब कल क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब पेश होने जा रहे हैं, और जो दीगर खदशात हैं पेशी को लेके, क्या उनमें से भी कोई मामला हो सकता है? सबसे पहले तो मैं एक और बात पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, नाजरीन की भी और आपकी भी, जी जी, कि आज यौम इकबाल है, अल्लामा इकबाल की बरसी है। पाकिस्तान की जो जिन्होंने ख्वाब देखा था, जी जी, हुकूमती सतह पर कोई एक पैगाम भी नहीं आया। जैसे कोई ये ठीक है इस वक्त कोरोना वायरस है, शट डाउन है, हम भी ईवान इकबाल में जिसका मैं चेयरमैन हूँ कोई कुछ कर नहीं सके इस मामले में, लेकिन कम से कम जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो तो पूरी करनी चाहिए थी। और ये ज़ुबैर साहब से भी मेरा ये गिला है कि भाई PMLN जो है, जो अल्लामा इकबाल की माला जप्ती है, पाकिस्तान की खालिक जमात का नाम है उनका, उन्होंने भी इस मामले में खामोशी इख्तियार की रखी। जी निज़ामी साहब, आपने सही बिल्कुल बात की निशानदेही की है। वो कोरोना इतना ज़्यादा हो गया कि अल्लामा इकबाल का जो अहम तरीन आज के हवाले से उनको याद करने के हवाले से मेरा ख्याल है सबकी हुकूमती सतह पर भी कमज़ोरी रही है, और हमारी पार्टी की सतह पर भी मेरा ख्याल है उसका इजहार ना करना, और उस तरह से एटलीस्ट जो भी है, जिस तरह आपने एक बात की, तो बात तो हो सकती है और अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन भी पेश किया जा सकता है, और उनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के बनने में उसको याद भी ताज़ा की जा सकती है। सो आई एब्सोल्युटली एग्री, और ये हमारी मिस्टेक है। जी अच्छा ज़ुबैर साहब, ये हुकूमत को तो वाकई आजकल लगता है कि आपके जो लीडर हैं, लीडर ऑफ द कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ उनके अजान पर सवार हैं। शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि वो तो आए इसीलिए थे कौमी हुकूमत की सरबराही करने के लिए, और अब वो मायूस होकर वापस जाना चाहते हैं वो, और उनको नैब जो है वो बुला ली है, और उनके दो मोकल भी हैं, पता नहीं कौन है, कौल राना सनाउल्लाह के, वो एक तरफ तो इमरान खान है, दूसरी तरफ शहजाद है जो शहजाद अकबर साहब। तो ये क्या वजह है कि एकदम शहबाज शरीफ साहब की फ़िक्र पड़ रही है, उधर खुर्शीद शाह की बेटे और बहू को बुला लिया गया है नैब ने, एकदम नैब बड़ी फ़ाल हो रही है, इसकी क्या वजह है? और या शहबाज शरीफ साहब से क्यों इतनी घबराहट है? हुकूमत आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि कोरोना से मामलात में मगन है, लेकिन ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। देखिए, दो चीज़ें, एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से शायद हुकूमत महसूस करने लग गई थी कि शायद PMLN ने एक बिल्कुल ही वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स या रियल ऑपोजिशन पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी है, और शहबाज शरीफ साहब शायद अब कभी वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। सो वो जो एक एहसास हुआ कि नॉट ओनली वो वापस आए, और बल्कि कोरोना वाले एनवायरनमेंट में जहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इस तरह से नहीं हो सकती, उसमें भी अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया और एग्रेसिव पॉलिटिक्स भी की, और क्लियरली लोगों के सामने एक ऑप्शन आने लग गया कि ये हुकूमत अगर फेल होती है, जो कि फेल हो रही है पिछले 18-19 महीनों से, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अब जाहिर है शहबाज शरीफ का पिछले 10 साल का एक रिकॉर्ड है, डिलीवरी का रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, गवर्नेंस का है, वो तमाम चीज़ें जो इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमज़ोरी हैं।
تو ظاہر سی بات ہے آپ کو حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایسا حریف جس میں وہ تمام پازیٹیوز ہیں، جس میں یہ حکومت فیل ہو چکی ہے، تو وہ ایک تھوڑا سا ڈر تو محسوس کریں گے. جی اچھا زبیر صاحب، یہ اس کے ساتھ ہی ایک اور کنٹروورسی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ پی ایم ایل این نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ویڈیو لنک پر اجلاس نہیں بلائیں گے. چیئرمین سینٹ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے کہا کہ ہم اجازت دیں کہ ہم سینٹ کا اجلاس بلا لیں. تو کیا امر کیا مانے ہیں؟ واٹ از دا پرابلم ان کالنگ دی پارلیمنٹ؟ کیا حکومت اتنی گھبرائی کیوں ہوئی ہے اس سے؟ نظامی صاحب، ہمارا موقف بڑا سمپل ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ بھئی آپ پارلیمنٹ کیوں نہیں بلاتے؟ جی ہمارا موقف بڑا سمپل ہے کہ آپ ایک طرف وفاقی حکومت کو دیکھیں کہ سیکٹر بائی سیکٹر انہوں نے اس وقت ریلیکسیشن کی جبکہ کرونا سے جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کا گراف اوپر جا رہا تھا. ساری دنیا میں تو بالکل الٹا حساب ہے کہ جیسے جیسے وہ فلیٹننگ آف کرو ہوتی گئی اور کم سے کم لوگ آتے گئے. مثال کے طور پر اگر 5,000 نئے مریض آ رہے تھے اور وہ کرو گرتے گرتے 4,500 یہ اگر محسوس ہوا تو ریلیکسیشن آنی شروع ہوگی. پاکستان از دا اونلی کنٹری جس نے الٹا حساب کیا ہے. سو ایک طرف تو آپ وہ سیکٹر بائی سیکٹر ایون حجام کو بھی الاؤ کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنا وہ کھول سکتا ہے جس میں سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ سب کچھ ظاہر ختم ہو جاتی ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سینٹ کا یا نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے. یو شوڈ بی شوئنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان، کیونکہ پاکستان کے عوام کے نزدیک پارلیمنٹ اتنا زیادہ پرفارمنس کے لحاظ سے اتنا زیادہ وہ ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہے پاکستان کے عوام کو، اور بہت سی حد تک صحیح بھی ہے. اب اس مشکل ترین وقت میں اگر سب سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز اپنے گھروں میں بیٹھیں گے تو لیڈ کون کرے گا؟ اور وہ فیصلہ سازی جو کہ عوام محسوس کرتے ہیں اس مشکل ترین سب سے بڑا کرائسس ہے پاکستان میں، سب سے میرا خیال ہے 30 40 50 سال وار سے بھی زیادہ بڑا کرائسس ہے. تو کیوں نہیں مثال کے طور پر سینٹ ہے، سینٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اچھا خاصا ڈسٹنس بھی ہوتا ہے. اور ہم نے تو ایک بات یہ بھی کی تھی کہ سینٹ کا اجلاس نیشنل اسمبلی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ اس میں تو بالکل کھل کے آرام سے 100 ممبرز ہیں سینٹ کے، وہ بڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا گھبرانا چاہیے. اور جبکہ کابینہ بھی مل رہی ہے اور وہ اجلاس بھی ہو رہے ہیں کرونا کی جو اسپیشل کمیٹی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے بالکل ان کو بلانا چاہیے اور اجلاس بلا کے لوگ بھی دیکھیں کہ ہمارے عوامی نمائندے جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. جی ٹھیک. زبیر صاحب، آپ اجلاس کا مطالبہ کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی آج یہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پارلیمنٹ کو معطل کیا گیا ہے. اب ذرا ٹیکنیکلی یہ بتا دیں، کیا ایک اجلاس نہ بلانے سے پارلیمنٹ معطل ہو جاتی ہے؟ اور پارلیمنٹ معطل ہونا یا معطل کرنا یہ تو بہت ایک لمبا سلسلہ ہے اور یہ تو بڑا خوفناک قسم کا لفظ ہے. دیکھیں نا، اب ہم تو ایک تو یہ سب سے بڑا جو اس میں مسئلہ ہے کرونا کے حوالے سے پوری دنیا میں اور پاکستان بشمول، کہ آپ کو کسی کو بھی 100% کنوکشن نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہونے والا ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کب تک جائے گا. سو جب آپ کے پاس اتنی انسرٹنٹی ہو تو اس وقت تو یا تو آپ انتظار کر رہے ہیں ایک چیز کا کہ جی یہ وبا ٹھیک ہو جائے گی پاکستان میں مئی کے آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ہم اجلاس بھی بلائیں گے اور سب کچھ کریں گے. تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس انسرٹنٹی کو جب یو ایس میں ایٹ دا پیک تھا اور انہوں نے جو فائنینشیل سٹیمولس دینا تھا $2.2 ٹریلین کا، تو انہوں نے تو ورچوئل نہیں کنڈکٹ کیا تھا اجلاس. ان کے نمائندے آئے اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز میں بھی اور سینٹ میں بھی آ کے انہوں نے ووٹ بھی دیا اس کے فیور میں. تو میرا خیال ہے ہمیں اس کی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے اور مینج بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے. جی نظامی صاحب. زبیر صاحب، یہ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے آج یہ کہا ہے کہ مساجد کھولنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور مسلمانوں کو اگر پراپر ایس اے پی جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ علماء نے ساتھ کیا، اس کے بعد کیا اور ایک مناسب احتیاط کے بعد ہوگا. پھر انہوں نے کہا میں نے ان لوگوں کو بھی چھوڑنے کا
فیصلہ کیا جن کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کیا تھا. اور پرائم منسٹر کا خیال ہے کہ اور ملکوں میں بھی لاک ڈاؤن ریلیکس ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا، لیکن وہاں تو عراق جو گراف ہے وہ فلیٹن بھی ہو رہا ہے، اور روز کے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اگرچہ نمبر آف ڈیتھس ابھی بہت زیادہ ہیں وہاں بھی. تو اس مثال کا پاکستان میں اس کو منطبق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ابھی بڑھ رہی ہے یہ جو نظامی صاحب. پاکستان میں جو حکومت کا جو مجھے سمجھ آیا ہے، حکومت کا ایک ازمپشن ہے، اور وہ ازمپشن یہ ہے، لیکن ساری دنیا میں تو ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ وبا ایک انسان سے دوسرے انسان تک ٹرانسمٹ ہوتی ہے. یہ بڑا سمپل ہے. اس وجہ سے لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں، اور پوری کی پوری سوسائٹیز، کنٹریز، کانٹیننٹس لٹرلی بند ہیں. آپ فرانس، جرمنی، ساری کنٹریز کو دیکھ لیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں 97-98% لوگ گھروں میں اندر بند ہیں. سو یو کین امیجن انڈیا اور دوسری کنٹریز بھی دیکھ لیں. اور بالکل جس طرح آپ نے بھی کہا، میں نے پہلے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کرو نیچے آ رہا ہے فلیٹن ہونے کے بعد، تو اس کے بعد انہوں نے اس کا آہستہ آہستہ جو ریلیکس کرنا شروع کر دیا. ہم نے جب وہ کرو بالکل اوپر جا رہا ہے، اسٹریٹ اوپر جا رہا ہے، تو ہم اس، اور خاص طور پر وزیر اعظم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مئی کے مہینے میں بڑی ہمارے اوپر مشکلات آئیں گی. تو ہماری حکومت نے تو ازمپشن یہ کیا ہے کہ ہم یہ سب کر کے اللہ پر انحصار کر رہے ہیں کہ یہ وبا ایک شخص سے دوسرے شخص تک نہیں جائے گی. ایک مسجد میں اگر 500 لوگ آئیں یا 1000 آئیں، what difference does it make؟ جو پازیٹیو ہوں گے وہ ٹرانسمٹ کریں گے. تو ابھی تک تو سائنس میں نے یہ نہیں پڑھی ہے کہ جی اگر 500 ہوں گے تو چانس کم ہوگا. اور دوسری بات یہ نظامی صاحب، لاکھوں مساجد ہیں پورے پاکستان میں، کوئی ہم 2-4 مسجدوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. اسلام آباد میں آپ پچھلے جمعے کو دیکھ لیں کہ لوگ کیسے اکٹھے ہوئے تھے. اور ریزنیبل کیا ہوتا ہے، میں جس محلے میں رہتا ہوں تو اگر جب جمعے کی رمضان میں نماز ہوگی تو میں یہ کیسے ڈٹرمن کروں گا کہ میں ریزنیبلنس میں شامل ہوں یا نہ شامل ہوں. سو ایوری ون ول تھنک کہ اب تو فرض بھی ہے، اسٹیٹ نے بھی فرض کر دیا ہے، اور میں گھر پر بیٹھا ہوں. تو اور ہمارے یہاں تو، اور پھر 55 اور مسلم کنٹریز ہیں، اس میں کسی میں بھی نہیں یہ ہو رہا. سو وی آر یونیک ان مینی ویز، ہماری ازمپشن ہے. جی نظامی صاحب یہ بتائیے کہ آئی پی پیز جو ہیں، اس کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ بتاتی ہے پی ایم ایل این. اب یہ کہتے ہیں کہ بڑا ناجائز منافع کمایا آئی پی پیز نے، اور اب اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھایا جائے گا. تو یہ تو آپ کا ایک جو بہت بڑا کارنامہ تھا بجلی لانے کا، وہ بھی کوئی تھوڑا سا اس کو زائل کر دیا ہے حکومت نے، جو ٹرانسپیرنسی کا وعدہ کیا ہے اس زمن میں. دیکھیں، اس سے میں آئی پی پیز بجلی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک جو پینڈنگ ہے اس پر بات کر لیں. اور اس پر جو ہم نے آج شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے کہ جو وہ چینی کے حوالے سے ہے اور گندم کے حوالے سے ہے، تو جب آپ فورینزک کر رہے ہیں تو آپ ای سی سی کی میٹنگ کا فورینزک کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کابینہ کی میٹنگ کا کیوں نہیں فورینزک کر رہے جس میں فیصلہ سازی ہوئی ہے؟ اصل کھیل تو فیصلہ سازی کی وجہ سے ہوئے نا. آپ نے ایک 10 لاکھ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی سپتمبر 2018 میں، 4 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے حکومت میں آنے کے بعد، اور آپ نے 10 لاکھ ٹن کی آپ نے اجازت دے دی ایکسپورٹ کرنے کے لیے. پھر دسمبر میں آپ نے 1 لاکھ ٹن اور اجازت دے دی. تو ہمیں پہلے یہ تو سمجھاتے ہیں کہ باوجود اس کے جو کنسرنڈ سیکٹری تھے ان کا لکھا ہوا نوٹ ہے کہ جی آپ نہ ایکسپورٹ کریں، اور یہ کمی ہوگی کیونکہ پروڈکشن اتنی نہیں ہوگی، اور جو کہ نہیں ہوئی تھی. 1.4 ملین ٹنز کم ہوئی تھی پروڈکشن بٹوین 2018 اینڈ 2019. جو ہمارا لاسٹ سال تھا اس میں 6.6 ملین ٹنز ہوئی تھی اور 5.2 ملین ٹنز ہوئی تھی. جی اور تو فیصلہ سازی جو ہوئی تھی اس کا فورینزک کیوں نہیں ہو رہا؟ اور پھر جب پنجاب کی حکومت نے کس بنیاد پر سبسڈی دی جبکہ فیڈرل کیبنٹ نے منع کر دیا تھا، اور جبکہ وزیر اعظم کو پتہ بھی چل گیا کہ جی کابینہ نے سبسڈی دے دی ہے، تو وزیر اعظم صاحب کا تو فورینزک کروا لیں کہ انہوں نے کیا کیا پھر اس کے بعد. یہ تو سارے سوال وزیر اعظم کو اور ای سی سی میں جو چیئر کر رہے تھے اور دوسرے لوگ تھے اور کابینہ میں جو لوگ تھے ان کا بھی تو فورینزک کریں نا، ان سے بھی تو پوچھیں کہ فائلیں دکھائیں اور کیا ہوا تھا. ٹھیک، بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں.
اس سے متعلق بھی بریک کے بعد جانیں گے. حکومتی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے, لیکن سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ وہ علامہ اقبال کی برسی کو کیوں بھول گئے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, حکومتی اور سیاسی معاملات پہ بات تو کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحبہ سے یہ اگر پوچھ لیا جائے کہ آج 21 اپریل ہے اور شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کی برسی پہ جو رسم ہوتی ہے وہ ادا کرنا حکومت بھول کیوں گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن جی جناب, الرحیم. سوال تو کر دیا. دیکھیں میں تو جی نظامی صاحب, میں تو شہر سے ہوں اور اقبال کے شاہینوں میں سے ہمارا شمار ہے, اور ہم نے تو اپنے جو سیالکوٹ کی حد تک اور ادھر بھی حکومتی ذمہ داریاں ادا کی ہیں, اور یوزلی چونکہ صوبوں کی سطح پہ بھی یہ مزار کے اوپر جو ایک رسم ہوتی ہے یقیناً اس کو ہونا چاہیے, لیکن چونکہ آپ نے اوورآل ایک اپنی مساجد کو, مزاروں کو اور ہر طرح کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز تھی ان کو سسپینڈ کیا ہے, تو اسی طرح وہاں مزار کو بھی لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو اس کا مقصد صرف ایک میسج دینا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا جو ایک قومی ہیرو اور تاریخ ساز اور عہد ساز جو شخصیت ہیں شاعر مشرق, ان کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ اگر ایس او پیز کو امپلیمنٹ کر رہی ہے تو پبلک کو بھی اس کو فالو کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جہاں ممکن ہو سکتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور ایک دوسرے سے دور رہیں اور ہر قسم کے اجتماعات سے گریز کریں. تو دیٹس دی ریزن کہ یہ ایک آپٹکس جو تھے ان کو درست رکھنے کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے. باقی بیانات یا سٹیٹمنٹس کی سطح پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چل رہا ہے. جی نظامی صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے علامہ اقبال سے بھی ڈسٹنسنگ کر لی کرونا وائرس کے حوالے سے, اور مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو علامہ اقبال کے بڑے شیدائی ہیں. ایک دو دفعہ یوم اقبال میں بھی آئے ہیں, وہ بطور صدارت کی انہوں نے فنکشن کی یہی ایوان اقبال میں. تو کم از کم کوئی پیغام ہی آ جاتا, کچھ ہو جاتا, کوئی ویڈیو لنک سے کچھ آ جاتا, یا آج ہی پریس کانفرنس تھی اور یا میڈیا کی بریفنگ تھی اس میں ذکر ہو جاتا, تو ذرا اب اگر علامہ اقبال کو بھی امینڈمنٹ کے نظر کر دیا جائے تو ہے افسوسناک بات ہے. جی نہیں جی, ہمارے قومی ہیرو ہیں اور قومی ہیرو کو ایک شایان طریقے سے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے. کیبنٹ کے اندر تو ان کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے اور کیبنٹ نے آج ان کی برسی کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے, اور یہ عمران خان جو ہے وہ سپاہی بن کے علامہ اقبال کے انہی کے نظریے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ پریس کانفرنس میں, میڈیا ٹاک میں اس کا ذکر ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ایک براڈر اسپیکٹ میں یہ اور چیزیں اتنی وہ کرونا کی نظر ہوئیں تو انفارچونیٹلی یہ سیگمنٹ بھی جو ہے وہ مس ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. جی نظامی صاحب. ہاں میرا خیال ہے صاحب ہوا ہے. اور ایک اچھا یہ بتائیے جی کہ آج کی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر کی جو بڑی زوردار اب بریفنگ ہوتی ہے, آپ بھی موجود تھیں, اسد عمر بھی موجود تھے اور باقی بھی جو سٹیک ہولڈرز تھے. تو اس کا جو ایک تو محصل یہ نکلا کہ یہ جو آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ نے بتایا کہ اب ایک کمیشن بنے گا. دوسری طرف ابھی یہ زبیر صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ جو چینی اور شوگر پہ تو حکومت نے خود سبسڈی ایکسپورٹ کی اجازت دی, پنجاب حکومت نے ایکسپورٹ سبسڈی دی, تو اس پہ کیا کریں گے آپ؟ ہے نظامی صاحب, زبیر صاحب کا درد جو ہے نا وہ ایک ایسا انوکھا درد ہے کہ جس کا کسی حکیم کے پاس علاج نہیں ہے. وہ درد جو ہے نا وہ ان کی ذات کا درد ہے اور ایک خاندان کا درد ہے.
اور ایک جماعت کا درد ہے، اور جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کریڈٹ اس حکومت کا اور وزیر اعظم کا کہ انہوں نے ہمیشہ اس بات کو انشور کیا ہے کہ میں نے رول آف لا کو ہر حال پہ پاکستان میں متعارف کرانا ہے، اور جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے نو ون از ابو دی لا، اور کوئی مقدس گائے نہیں ہے، اس سوچ کو پروموٹ کرنا، سپورٹ کرنا، پھر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کبھی آج تک ہوا کہ کسی بھی حکومت نے اپنے نامور لیڈرز یا اوورآل شخصیات یا اس طرح کے ہمارے جو بڑے بڑے سرمایہ کار اور صنعت کار تھے ان کے حوالے سے کوئی پالیسی یا ایسا کوئی ایکشن لیا ہو، کوئی انکوائری بنائی ہو؟ تو یہ حوصلے، جرأت اور عوام کے ساتھ جڑے احساس کے ساتھ یہ کام کیے جاتے ہیں۔ یہ بناوٹی یا وقتی یا سیاسی مفاد کے لیے نہیں ہوتے، اور یہ ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں۔ زبیر صاحب، مجھے ہنسی آتی ہے ہمیشہ ان کی گفتگو کو سن کے۔ ایک ہوتا ہے کہ مخالفت برائے مخالفت، ایک ہے کہ مخالفت برائے تنقید، اور ایک ہے کہ بے سری تنقید جس کا نہ کچھ سر نہ پاؤں۔ ان کے آرگومنٹ کے اندر سٹارٹ عمران خان سے بغض اور اختتام عمران خان کے اناد پہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ان پالیسیز کو جو سابقہ ادوار میں تھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی کانٹینٹ، سبسٹنس نہ ہو، تو پھر آپ کسی کی ذاتیات پہ جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ کون اس بات سے نظامی صاحب انکار کر سکتا ہے کہ 20 ارب سے زائد سبسڈی میاں نواز شریف صاحب نے حمزہ شہباز شریف کے سلمان شہباز شریف کی ریپریزنٹیشن پہ جو شوگر مل ایسوسیشن کی نمائندگی کرتے آئے تھے، شاہد حقان عباسی کے ذریعے وہ دلوائی۔ تو یہ اس حکومت نے ریکمنڈیشن دی، کوئی سبسڈی نہیں دی۔ یہ صوبوں کو اختیار دیا کہ صوبے خود فیصلہ کریں، اور صوبوں نے ایک ڈیسیژن لیا، اور وفاقی حکومت نے کسی جگہ پہ بھی اس قسم کی کوئی سبسڈی نہ کسی کو دی، اور نہ کسی جگہ پہ یہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ انوالو ہوا۔ اس کے باوجود حکومت نے انکوائری کمیشن بنایا، اس کی رپورٹ آنے دیں، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور ان سے بھی پوچھا کریں نظامی صاحب، یہ جو فلاسفر بن کے آپ کے سامنے ایک گڈ بوائے اور ایک دودھ سے نہائے ہوئے راج دلارے کا روپ دھار کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا کریں کہ کیا آپ نے بھی کبھی ایسی کوئی کوشش کی کہ آج ہم نے کمپٹیشن کمیشن کے اندر، آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ 11 سال سے جو کمپٹیشن کمیشن کے افسران ہیں ان نے اسٹے لیے ہوئے ہیں، جو کارٹلز تھے چینی کا یا دیگر کموڈیٹیز کا، جس پہ ایکشن ہوتا تھا اور اس پہ فائن ہوتے تھے، وہ اسٹے لے کے آ جاتے تھے، اور یہ میچ فکسنگ ہوئی تھی۔ ادارے جو تھے وہ خاندانوں کے یرغمال بنے ہوئے تھے۔ تو پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یہ ادارے آزاد ہو رہے ہیں، اور وہ بااختیار ہو رہے ہیں، خود مختار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کی خود مختاری اور آزادی کا جو ہی اعلان ہوتا ہے، وہ نیب ہو یا باقی کوئی ادارہ ہو، یہ سارے سیلف کوارنٹین سے باہر نکل آتے ہیں، اور آ کے جو ہے وہ اپنا ذاتی درد جو ہے اس کو عوام کے درد کے ساتھ جوڑ کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ پوری قوم کرونا پہ مصروف عمل ہے، تگ و دو کر رہی ہے، سب کا کنسرن کرونا سے بچنا اور احتیاط ہے، لیکن اپوزیشن کا واحد کام نیب سے بچنا۔ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے کہ کرونا سے کیسے بچنا ہے، اپوزیشن اور خاص طور پہ پی ایم ایل این ایک طرف کھڑی ہے کہ ہم نے نیب سے کیسے بچنا ہے۔ تو اس وقت ان کو بھی اپیل کریں کہ آئے سب مل کے پہلے کرونا سے بچ لیں، کرونا سے بچیں گے تو نیب سے بچنا شاید آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ اگر کرونا ہی ہے، آپ نے ایک وبا کی شکل میں ایک قوم بن کے اس کا مقابلہ نہ کیا اور اس پہ بھی سیاست کی، تو پھر یہ باقی چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ اس پہ آتے ہیں، اس لیے مجھے آپ کی بھی اس میں کرونا پہ آتے ہیں۔ نظامی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ
انہوں نے زبیر کا ذکر کیا. زبیر عمر جو ہیں ان کے بھائی تو ہیں اسد عمر, وہ تو آج کل بڑے ان ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, اور یہ سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں. پاور کے بھی اب وہ انچارج ہو گئے ہیں. یہ پاور کے حوالے سے بتائیے محترمہ کہ جو کمیشن بنے گا اس میں کون کون لوگ ہوں گے, اور اس میں ایک جو پاورز کے محکمہ جو ہے, پاور کا جو کیا کہتے ہیں اس کو, بجلی کے جو محکمہ ہیں, انہوں نے یہ اس کی آئی بی پیز نیپرا یہ انکوائری کی مخالفت کی ہے, مخالفت کی ہے کہ اس سے ہمارے خارجہ تعلقات جو ہیں, نہیں نیپرا نہیں, خارجہ تعلقات جو ہیں یہ متاثر ہوں گے. تو یہ پرائم منسٹر نے تو رد کر دیا نا اس بات کو. دیکھیں نظامی صاحب, ایک ہے آپ کا انٹرنیشنل بائنڈنگز, کمٹمنٹس, اور ایز اے ریاست جو ہے وہ آپ کی ذمہ داریاں. ایک ہے آپ کا قومی مفاد اور آپ کے عوام کے مفادات کا تحفظ اور اپنے شہریوں کو ہر طرح سے ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنا کے اپنی ذمہ داری ادا کرنا. آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آئی پی پیز یقیناً پاکستان کے اندر جو انویسٹرز آئے ہیں اور جو جینون انویسٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کی ہے, وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, اور حکومت ان کو ہر طرح کی پذیرائی بھی دے گی, ہر طرح کی سرپرستی بھی دے گی. اور خاص طور پہ ہمارے سی پیک سے جڑے, جو چائنا کے ساتھ جڑے ہمارے آئی پی پیز کے منصوبے ہیں, مشکل ترین حالات میں ہمیشہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے نظامی صاحب کہ ان منصوبوں کے جو ایگریمنٹس ہیں اس کی قیمت ہماری جو آنے والی نسلیں بھی ادا کریں گی, ہم تو کر ہی رہے ہیں. تو کیا وہ پالیسیز اور وہ تمام ایگریمنٹس کی جو شکیں ہیں اگر آپ کے ملک اور قوم کے مفادات کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو پھر آپ کو پہلے اپنا گھر دیکھنا ہے یا پہلے باہر دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کا مفاد ہمیں عزیز ہے, اور پاکستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دینا جو ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اس کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے ہمیں ہر حد تک جانا ہے. تو یہ ایک جتنے بھی معاہدے ہیں نظامی صاحب, یہ اس حکومت نے ان میں سے کوئی بھی نہیں کیا, سابقہ ادوار کے ہوئے میں ہیں. تو اگر کہیں گیپ ہے, اگر کوئی فلاز ہے, اگر کوئی ایسا انٹینشنل جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے اگر کہیں پہ مینج کر کے, پلانٹ کر کے, انجینئر کر کے, مینوور کر کے کوئی ایسا پس پردہ شکوں سے کسی فرد نے فائدہ اٹھایا اور عوام نے اس کا نقصان اٹھایا اور ملک جو ہے وہ قرضوں کی دلدل میں بھی پھنسا اور الٹیمیٹلی اس ٹریپ میں بھی پھنسا جو سرکولر ڈیٹ کی شکل میں پوری قوم بھگت رہی ہے, تو اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا. یہ تو آپ یہ کوئی برا عمل تو نہیں ہے, اور اس کی زد میں کوئی بھی آئے ہمیں ونس فار آل اپنے گھر کو تو ٹھیک کرنا ہے نا. ابھی یہی وہ عزم ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان دہرا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا اس کی زد میں کوئی بھی آئے. آج نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آٹا چینی اسکینڈل کی تحقیقات اب نیب بھی کرے گا. اب جو ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ای سی سی نے پہلے منظوری دی چینی ایکسپورٹ کرنے کی, پھر کیبنٹ نے منظوری دی, اور سبسڈی کی منظوری پنجاب حکومت نے دی, ان کی بھی کابینہ نے دی. اب سوال یہ ہے کہ جو شوگر ملز والے لوگ ہیں وہ تو تیسرے بننے پہ جا کے آتے ہیں, تو نیب کیا پہلے وفاقی کابینہ کو لے کر تحقیقات کرے گا, پھر صوبائی کابینہ کو لے کر کرے گا؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس میں تحقیقات ہوں گی کس کے خلاف؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کوئی بھی ایسا شخص جس نے قانون کو بریچ کیا ہے, رولز جو ہیں ان کو بائی پاس کیا ہے, اور اب کسی جگہ بھی اپنے مفاد کو ترجیح دی ہے قوم اور ملک کے مفاد پہ, تو اس سے تحقیق کرنا نیب کا استحقاق ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی ابیوز آف اتھارٹی, مس یوز آف پاور ہوا ہے, تو یہ نیا پاکستان ہے, اس میں ان کے اس اختیار کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ برطانیہ کی جو صحت کی ترجیحات ہیں وہ دیکھ کر شہباز شریف صاحب واپس آ گئے کہ شاید انہیں وہاں وینٹیلیٹر نہ مل سکے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہا کہ تجوری میں سے پیسے نکالیں اپوزیشن والے, کیا کورونا ریلیف فنڈ میں پیسے دیں, ایک یہ بتا دیں. اور پھر یہ جو آج احساس راشن پورٹل کو لانچ کیا گیا ہے, ذرا اس کے بھی خد و خال بتا دیں, یہ کیسے آپریٹ ہوگا, عوام کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو پہلی میری اپیل ہے وہ تمام اپوزیشن لیڈران سے ہے کہ پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ جو ہے وہ کسی جماعت یا فرد کا نہیں, یہ قوم کا فنڈ ہے اور قوم پہ ہی خرچ ہوگا. اور اکراس دی بورڈ تمام جو مستحقین ہیں ان میں نہ صرف راشن, غذائی اشیاء یا دیگر ان کو سہولتیں دینے پہ صرف کیا جائے گا. تو آپ لوگ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کے کرونا فنڈ میں کچھ نہ کچھ ریلیف سبمٹ کریں دمڑیوں کی شکل میں, کوئی کیش یا کائنڈ, اور یقین دلاتے ہیں آپ کو کہ یہ اس طرح کا فنڈ نہیں ہوگا کہ قرض اتارو ملک سنوارو. یہ 100% ٹرانسپیرنٹ ہوگا, عوام کو جواب دہ ہوگا یہ فنڈ, اور ڈیش بورڈ بن کے ڈیلی بیسس پہ اس کے اندر کیا آیا اور کہاں خرچ ہوا اور کیسے ہوا, وہ تمام تفصیلات اس فنڈ کی پبلک کی جائیں گی اور عوام سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا. جو دوسری بات آپ نے احساس راشن اس کی پورٹل کی, تو دیکھیں یہ پاکستان کے اندر مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے, اور اس ملک میں اللہ نے درد دل رکھنے والے اور عوام کا احساس کرنے والے جو پاکستانیاں ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ اپنے دکھی بہن بھائیوں کا مشکل کے وقت بوجھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو مستحقین ہیں یا ڈیزرونگ لوگ ہیں یا ایسے دکھی افراد جو اس کرونا کے متاثرین ہیں, وہ امداد کے لیے حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, اور وہ مہیر حضرات جو ادھر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈیٹا بینک نہیں ہوتا. وہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ حقدار کون سا ہے, اور اس کے لالچ اور ضرورت, اس میں فرق واضح کرنا بڑا ضروری ہے. کچھ افراد ہیں جو حقیقتاً ضرورت مند ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ضرورت مند نہیں لیکن وہ لالچ کی اس حص کے اندر قید ہیں کہ وہ دوسرے کے حصے کا بھی ضرورت مند کا جو راشن ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے نظامی صاحب پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ضرورت مند اور مہیر حضرات کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں اور دونوں کو کنیکٹ کریں, اور دونوں کو کنیکٹیوٹی ڈیجیٹلائز ڈیٹا بیس سے کریں, اور اس طرح سے کریں کہ ہم ان کو لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ یہ وہ ایریا ہیں جہاں پہ غربت کا سکور یا اوورال جو ہمارا ڈیجیٹل ڈیٹا بیسڈ سٹرکچر ہے وہ ہم مستحقین کی لسٹ شیئر کریں, اور جب وہ مخیر حضرات یہ تعین کریں کہ بھئی میں وہاں فلاں جگہ سپورٹ دینا چاہتا ہوں, تو وہ اپنے اس پاورٹی سکور انڈیکس کی بنیاد پہ جو نادرا کی مدد سے فلٹر لگایا ہوا ہے, ان کو بھی سکون ملے گا کہ میرا جو زکوٰۃ تھی یا سپورٹ تھی یا جو ویلفیئر فنڈ میں نے دیا ہے وہ واقعی حقداروں تک پہنچا ہے. اور دوسرا جو ضرورت مند ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. ہمیں اندازہ ہے, اور میں حلقے میں تھی تو یقین مانیں کہ دکھ ہوتا ہے کہ میں نے ایسے ہاتھ جو ہمیشہ دینے والے تھے وہ اب لینے والے بن گئے ہیں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دکھوں کا مداوع کریں. تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس پورٹل کے ذریعے مہیر حضرات کو یہ سہولت فراہم کر دی ہے کہ آپ بھی رجسٹر ہوں اور جو ضرورت مند ہے وہ بھی رجسٹر ہوں, اور ایک پراپر میپنگ کے ذریعے, جیو میپنگ کے ذریعے دونوں کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے گا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد پروگرام ہوگا کہ جہاں نچلی سطح پہ آج اپوزیشن نظامی صاحب یہ فرما رہی تھی کہ یہ جو ٹائیگر فورس بنائے گی کرونا کے خلاف, یہ شاید ان کو حکومت پیسے دینے جا رہی ہے.
ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ حکومت لین دین کرنے والی نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے وہ اپنے سیاسی ورکرز کو نوازنے والی نہیں ہے کہ پیسہ دے کے ان کو نوازا جائے. وہ تمام جو میرے ٹائیگر فورس کے اراکین ہیں وہ ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, فلنتھراپسٹ بھی ہیں, ہر شعبے سے ان کا تعلق ہے, میڈیا سے بھی ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ بے لوث اپنی خدمات اس مشکل وقت میں اپنے عوام کے لیے وقف کر رہے ہیں فری آف کاسٹ. وہ اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت اور اپنی خدمات. تو اپوزیشن ان رضاکاروں کے حوصلوں کو پست کرنے سے باز رہے اور وہ خود اس رضاکار فورس کا حصہ بنے. اس کو سیاست سے دور رکھے. مشکل وقت میں جب کرونا آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ اب نون ہے, پیپلز پارٹی ہیں یا پی ٹی آئی ہیں, تو اکراس دی بورڈ پھیل رہا ہے. تو اس کا علاج کرنے کے لیے, اس پہ قابو پانے کے لیے بھی ہمیں جماعتوں سے نکل کے قوم بن کے اس کو شکست دینی ہے اور اس میں ہمیں اپوزیشن کا تعاون چاہیے. نظامی صاحب. جی میرا سوال یہی تھا آپ نے, لیکن آپ نے بڑا اچھا جواب دیا اس کا کہ آج پرائم منسٹر نے وضاحت کر دی کہ یہ سیاست سے بالاتر ہے جو ٹائیگر فورس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ عیدی صاحب جو ہیں یہ پازیٹیو ڈکلیئر کیے گئے ہیں ٹیسٹ کے بعد کرونا وائرس سے, تو اب ڈاکٹر فیصل نے پرائم منسٹر کو بھی ایڈوائز کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرائیں اور باقی کابینہ کے ارکان کو, تو جس میں آپ بھی شامل ہیں, تو آپ سب بھی ٹیسٹ کروانے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور ان کے ارد گرد کا تمام سٹاف جو ہے اس سے پہلے بھی ٹیسٹ ہو چکا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی اہم ذمہ داریوں پہ موجود لوگ ہیں, پرائم منسٹر کا پہلے ٹیسٹ ہو چکا ہے. سب سے زیادہ ذمہ داری اس سے پہلے ان کی فیملی کا ٹیسٹ ہو چکا ہے. لیکن چونکہ اس کے بعد یہ ایک نئی صورتحال ہے اور ان سے آ کے کوئی ایسا فرد ملا ہے جس کا کرونا پازیٹیو آیا ہے, تو ہمیں اس پہ رسک نہیں لینا چاہیے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے ولنگلی کہا کہ بالکل ہونا چاہیے. اور یہ صرف پرائم منسٹر ہی نہیں, ہر وہ شخص جو جس جگہ بھی اگر ان انٹینشنلی, کیونکہ فیصل عیدی صاحب ایک کاز کے لیے آئے تھے, ایک مشن پہ آئے تھے, ایک اچھے کام کے لیے آئے تھے, انہوں نے پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا ہے, تو ان کو نہیں پتا تھا. اور اگر یہ چیز اب سامنے آئی ہے تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے, اور اس احتیاط کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کا ٹیسٹ انشاءاللہ ہوگا, اور ان کے ارد گرد کے جو لوگ تھے اس سے پہلے بھی ہوا ہے تو مزید ہوگا. اور کسی کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے یہ ذمہ داری میں آتا ہے کہ, اور فرض ہے ہمارا, کابینہ کا بھی دوبارہ ہوگا, کابینہ کا بھی ڈاکٹر صاحب, اور دوسروں کو بھی بچائیں. کابینہ کا دیکھیں جو اس پورے کانٹیکٹ میں ہے تو ولنگلی کرنا چاہیے سب کو, اور اس میں تو کوئی آر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی نظامی صاحب. اچھا میرا ایک آخری سوال یہ تھا آپ سے کہ پرائم منسٹر نے آج بڑی اچھی وضاحت کی کہ جو مساجد کو کھولا گیا 20 نکات کی ایگریمنٹ کے ساتھ, تو کیونکہ یہ گراف جو ہے اگرچہ ہمارا اوپر جا رہا ہے, لیکن آپ نماز کے لیے شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے اگر یہ باقی دنیا میں ایسے ہی ہے, اسلامی دنیا میں. تو کیا اگر گراف اوپر جاتا ہے تو اس فیصلے پہ اور لوگ عمل درآمد نہیں کرتے جو یہ 20 نکات ہے, تو اس پہ فیصلے پہ نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب شارپ آنسر. نظامی صاحب کل میں اسی میٹنگ میں تھی پرائم منسٹر کے ساتھ ہی, تو وہاں علماء نے پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ آپ نے ہم پہ جو ذمہ داری رکھی ہے اور ہمارے پہ اعتماد کیا ہے تو ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. دیکھیں جو اوپینین میکر ہیں, جو ہمیشہ مسجد کے ممبر سے اٹھنے والی جو آواز ہوتی ہے اس کی ہمیشہ ایک طاقت ہے. اگر یہی مسجد کا ممبر جو ہے وہ عوام کو شعور اور آگاہی کے لیے استعمال ہو اور کرونا کے خلاف عوام کو یہ باور کروائے کہ حفاظتی تدابیر کیا ہے, تو یہ ایس او پیز اگر مسجد سے آنا شروع ہو جائیں گے تو مسجد ایک بہت بڑا کمیونٹی سینٹر بن جائے گا, اور جس سے دیہات کے اندر خاص طور پہ ہمیں اس وبا پہ قابو پانے میں مدد ملے گی, اور مساجد کمیٹیوں کے ذریعے ان کو مانیٹر کیا جائے گا
تاکہ اگر ٹائم کہیں ختم ہو گیا. وائلیشن بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحب آپ کا, عارف نظامی صاحب آپ کا. آج کے پروگرام میں فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.